अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम अल हराम महीना, जो कि हुर्मत वाला महीना है, शुरू हो चुका है और इसके मुताल्लिक शरीयत ने हमारी क्या रहनुमाई की, चंद एक गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि मुहर्रम अल हराम महीना जो है, इसकी फ़जीलत क्या है। मुहर्रम अल हराम की फ़जीलत कुरान मजीद में सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की जो गिनती है वो 12 है और वो भी किताबुल्लाह में मौजूद है। ये फिर किसी और नशिस्त में के किताबुल्लाह का यहाँ माना क्या है। आगे फरमाया कि ये कब से है, जब से यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से आसमान और ज़मीन बना तब से ये 12 महीनों की गिनती भी है। और उन 12 में से 4 महीने मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने निकाल दिए गए। उन 12 में से 4 को बकिया पर फजीलत दे दी गई कि उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। तो कुरान मजीद में उन 4 का नाम नहीं, हदीस से हमें मिलता है कि वो 4 कौन से हैं। महबूब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सलासुन मुतवालियातुन, 3 महीने इकट्ठे हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिन 4 को उन 12 पर अल्लाह ने फजीलत दी। 12 से निकाल कर यानी बकिया जो 8 है उन पर इन 4 को फजीलत हासिल है। कब से? यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से आसमान ज़मीन बना। गोया के किसी की वफ़ात या किसी की पैदाइश से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि जब से आसमान और ज़मीन बना तब से ये हुर्मत वाले हैं। दूसरी बात कि हुर्मत वाले महीने जो हैं, ये 4 में से ही एक मुहर्रम भी है। तो इनमें करना क्या है? तो आगे फरमाया कि इनमें अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपनी जानों पर इन महीनों में जुल्म नहीं करना। क्या मुहर्रम अल हराम महीने में हमारे मुल्कों में अपनी जानों पर जुल्म होता है या नहीं होता? हर आदमी जानता है अपनी जानों के साथ ज्यादती हो रही है कि नहीं। तो कुरान ये कह रहा है कि इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी। तो इसकी इब्तिदा कब से है? जब से आसमान और ज़मीन बना, तब से ये हुर्मत वाले हैं, तब से ये इनको मकाम हासिल है। आगे चलते हैं कि तारीखी हवाले से इसकी क्या हैसियत, पहले बतला दिया कि जब से आसमान और ज़मीन बना तब से इसकी फजीलत है। इसी तरह 10 मुहर्रम के हवाले से तारीख क्या कहती है। बहुत सारी बातें इस महीने के हवाले से बयान की जाती हैं, और खुसूसन यौम आशूरा के हवाले से जितने भी इस्लाम में वाक़यात पेश आए, अक्सर को 10 मुहर्रम के साथ ही जोड़ दिया जाता है, यौम आशूरा के साथ जोड़ दिया जाता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना वो निजात पाना तो हदीस से मिलता है, लेकिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली से निजात मिलना तो वो भी 10 मुहर्रम के साथ जोड़ दिया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से निकलना वो भी यौम आशूरा के साथ जोड़ दिया जाता है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैदा होना, अल गर्ज बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपके सामने जो सही बातें हैं 2 वार्ज करना चाहता हूँ। पहली बात कि सही हदीस से साबित है, सही बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है कि 10 मुहर्रम को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली है। तो वो फिरौन के जुल्म से, और फिरौन गर्क हुआ, ये हदीस से साबित है बिल्कुल। वो दिन कौन सा था? यौम आशूरा का था। नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो जब यहूदियों को देखा रोज़ा रखा हुआ यौम आशूरा का, यानी 10 मुहर्रम का जब रोज़ा रखा हुआ, पूछा किस लिए रखा? जवाब मिला कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी, तो उन्होंने शुक्रिया का रोज़ा रखा, तो इसलिए हमने भी रखा हुआ। तो आपने फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम ज़्यादा हक रखते हैं तुम्हारी निस्बत।
تو خیر آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آج امت مسلمہ کے لیے اس مہینے میں سب سے افضل کام یہی ہے کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم کا تاریخی حوالے سے کیا ثبوت ہے؟ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو ان کو فرعون سے نجات ملی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرا ایک واقعہ جو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو کشتی پر سوار ہونا اور کشتی کا تیرنا، پھر وہ کشتی جودی پہاڑ پر جس دن آ کر ٹکی تھی تو وہ دن بھی 10 محرم یوم عاشورہ کا دن تھا۔ تو یہ 2 حوالے ہمیں صحیح ملتے ہیں۔ بقیہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر انہیں نقل کیا ہے، الموضوعات کے اندر کہ یہ ساری من گڑت ہے اور بے سند ہے، بے دلیل ہے۔ لہذا تمام ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ کوئی مہینہ ہو، خصوصاً محرم الحرام، اس کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے شک 10 محرم کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ مظلومانہ ان کی شہادت ہے۔ لیکن شہادت جو ہے، یہ شہادت کی موت ایک اعزاز ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، تمغہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا بالکل نہیں کرنی، اس کی دعا نہیں کرنی، صرف شہادت کی موت کی، صرف شہادت کی موت کی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ کو شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن 10 محرم جو سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، سیدنا حسین اور سیدنا حسن اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا وہ اپنی زندگی میں یعنی اس واقعے سے پہلے اس 10 محرم کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو ان کی شہادت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے 11 ہجری کو، تو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے 61 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 11 سال جو ہیں ہجری والے وہ نکال دیے جائیں، 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ایک واقعہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا، تو جبکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الیوم اکملت لکم یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اس اسلام میں روزہ ہے 10 محرم کا، اس اسلام میں آج جو کچھ کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ ساتھی کہتے ہیں غم کی بنا پر ہے، تو غم ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر گھر کا کوئی فرد اتنے حادثے میں فوت ہو جائے یا کوئی اس کی مظلومانہ موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب کو پتہ ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى اہل الجاہلیہ، کہ جس شخص نے لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کون؟ من ضرب الخدود، جس نے رخسار پیٹے، وشق الجیوب گریبان پھاڑے، اور جاہلیت والی آوازیں مصنوعی نکالی، تو ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سے مسلم کی گور روایت بھی ہے کہ انا بری من الحالکۃ والسالکۃ، میں اس عورت سے بری ہوں جو غم کے وجہ سے مصیبت کے وقت بال کاٹ دے، مصیبت کے وقت آوازیں نکالنے لگ جائے، ایسی عورتوں سے میں بری ہوں۔ اور ایک دوسری ویسے مسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنے والی، وین کرنے والی، مصنوعی آوازیں نکال کے تعزیت کرنے والی ایسی عورت اگر وفات سے پہلے توبہ نہ کی تو جاہلیت کی موت مرے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس لیے جو غم ہے اس کے منانے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند صدمۃ الاولی، اس میں کوئی شک نہیں انتہا درجے کی زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، لیکن ان کا مواخذہ جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنا بھگتیں گے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ سلوک کرے جس کے وہ حقدار ہیں۔ لیکن اصحاب رسول، آل رسول، ان سے وفا، ان سے محبت ہر مسلمان کا یہ ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، بلکہ ہر سنی مسلمان
تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے لیے جب تک دعا نہ کرے تو ان کی نماز ادھوری ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتحیات پر بھی تشہد پر بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کے لیے، آل رسول کے لیے دعائیں. اسی طرح جنازہ پڑھ رہے ہیں تو تب بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرض ہے یا نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے تو آل محمد پر، آل رسول پر دعائیں ہو رہی ہے. خود دعا کر رہے ہیں تو تب بھی اس کے اندر درود پڑھا جا رہا ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وآل بیتی. تو لہذا اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. وہ صحابی بھی ہیں اور ان کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے. لہذا ان کی آڑ میں آ کر اس مہینے میں ان مقدسات ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر اگر زبان کسنا، زبان درازی کرنا، تو اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. احترام سب کا ہے. گھر کے اندر ایک عورت رہتی ہے، عورت ہے ماں، ہے عورت ہے بیٹی کے روپ میں، ہے عورت ہے بیوی کے روپ میں، ہے عورت ہے وہ بہن کے روپ میں، ہے عورت. مقام اپنا اپنا ہے. جو مقام ماں کا ہے وہ بیوی کا نہیں، جو بیوی کا ہے وہ بیٹی کا نہیں، جو بیٹی کا ہے وہ بہن کا نہیں. ہیں سارے صحابہ سیدنا ابو بکر سے لے کر آخری صحابی سیدنا ابو طفیل عمرو دوسی تک، یہ سارے صحابہ ہیں. مقام اپنا اپنا ہے، وہ ایک کا مقام دوسرے کو نہیں مل سکتا. تو اس لیے اس محرم مہینے کے اندر آ کے، بقیہ مہینوں میں قبرستان کوئی نہیں جاتا، اس مہینے میں سارے جا رہے ہیں، قبر کی لپائی کر رہے ہیں، اوپر چھڑیے ڈال رہے ہیں. اور بھائیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ڈالی تھی تو تب بتایا تھا کہ اس کے اندر جو آدمی موجود ہے اسے عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ ایک چغل خوری کرتا ہے، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. آج جو چھڑی ڈال رہا ہے وہ پہلے بتائے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو کس وجہ سے. پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھڑی رکھی تھی تو فرمایا جب تک یہ خشک رہے گی، تو لعل کے لفظ ہے کہ ممکن ہے، شاید کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو. کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مہینے میں رکھی یا اگلے سال میں رکھی؟ کیا کسی صحابی نے بعد میں کسی قبرستان میں، کسی قبر پر، کسی مہینے میں، کسی سال میں کیا یہ کام کیا؟ نہیں کیا. تو پھر آج مسلمان کس بنیاد پر یہ کام کرتا ہے؟ آج کا مسلمان یہ کس بنیاد پر کام کر رہا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا پھر بعد میں کبھی کیا ایسا عمل؟ تو اس لیے گزارش ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جی یہ غم کے مہینے، غم کے دن ہیں، ان غم کے دنوں میں جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی غم کے دن تب بھی قدرت ہے. اگر دیکھیں آپ اسلام کی تاریخ، ہر دن کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت واقع ہے. تو اس کا مقصد ہے پھر پورا سال جو ہے نا یہ مسنون جو نکاح کا سسٹم ہے یہ نہیں چل سکتا. یہ باتیں ساری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، یعنی اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد 50 سال بعد کی ہے حادثہ ہے. لیکن اس وقت بھی جو ہے نا یہ چیزیں نہیں تھی، یہ بعد میں اور آج بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اس لیے سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، بدعت ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تمام بھائیوں سے گزارش ہے محرم الحرام میں روزہ رکھیں. روزہ کب رکھیں؟ یوم عاشوراء 10 محرم کو روزہ رکھیں. اور اس سال تو میرے خیال میں سعودی عرب اور بقیہ اپنے جو بر صغیر کے ممالک ہیں ایک ہی تاریخ کو چل رہے ہیں. سعودی عرب میں کیلنڈر ایک دن آگے جا رہا ہے، لیکن آنے والی جمعرات کو یہاں سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ 10 محرم ہوگی. یوم عاشوراء آنے والے خمیس کو، جمعرات کو یہ ہو رہا ہے. تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن پہلے رکھنا بھی ثابت ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال یعنی محرم صفر ربیع الاول میں آپ فوت ہوئے. محرم میں ایک صحابی نے سوال کر دیا. صحابہ نے پوچھا محبوب ہر معاملے میں ہم نے مخالفت کی، یہود و نصارہ کی، تو اس معاملے میں مخالفت نہیں کی گئی، تو آپ کا کیا حکم ہے اس بارے میں کہ وہ بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں پھر 9 کی بھی روزہ رکھوں گا. اس لیے بعض لوگ جو ہے نا یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں پھر 10 منسوخ ہو گیا لہذا 9 ہو گیا. لیکن اکثر علماء کی یہی رائے ہے، اور متقدمین علماء کی بھی، محدثین کی بھی، اور صحیح صراطی اور راجح بات بھی یہی ہے کہ وہ 10 محرم کا ہی روزہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا روزہ رکھ لیا جائے وہ 9 کا. 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے. اگر 9 کسی وجہ سے مسٹیک ہو گئی ہے تو 10 کے ساتھ 11 ملا لیا جائے. بہرحال 2 روزے رکھنے ہیں تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے گی. روزہ نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام اتنی پابندی سے یہ روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنے بچے جو کھلونوں کے ساتھ کھیلنے والے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یتخذن العہن، ہم انہیں کے لیے جو ہے نا وہ کپاس کے کھلونے بنائے ہوئے تھے. کپاس کے، کہ جب ان کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا
तो हम कपास का खिलौने दे देते, वो खेलते रहते, इफ्तारी का वक्त भी हो जाता था। तो लिहाजा ये एहतमाम करना चाहिए, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। मेरे और आपके महबूब, रब के महबूब, सब के महबूब फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का रोज़ा रख ले, अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। 1 साल के गुनाह तो बहुत बड़ी बात है। आइए गुनाह माफ़ कराइए। और मुहर्रमुल हराम का महीना जिस तरह सहाबा किराम ने, जिस तरह आले रसूल ने, जिस तरह अहले बैत ने इसको गुजारा, उसी तरह गुजारना चाहिए। हाँ, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है, कोई शक नहीं मज़लूमाना शहादत है, लेकिन एक रुतबा है, एक मकाम है, एक तमगा है। अल्लाह ने उन्हें देना था, वो दिया। और इसके अंदर इस साजिशों में जो जितना भी मुलव्विस हैं, हमारी दुआ है अल्लाह उनके साथ वही मामला करे जिनके वो हकदार हैं। बाकी हमें हर वक्त उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। अल्लाह ताला जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला सबकी मुसीबतें दूर फरमा दे, प्रदेश वाले भी और देश वाले भी। अल्लाह ताला तमाम की नेक तमन्नाएँ, आरज़ुएँ, इल्तिजाएँ, दरख्वास्तें, ज़रूरतें, हाजतें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।